खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको खुश आमदेद। मैं बहुत से लोगों को तख़ीर से पहुँचते हुए देख रहा हूँ। कोशिश किया करें कि वक्त पर आएँ। मखलसी की तारीख़ के सिलसिला की बहुत सी किताबें दुनिया भर में मुख्तलिफ़ ज़बानों में शाया हो चुकी हैं। मखलसी के सिलसिला की छठी किताब अहद का अब्दी सरदार काहिन इस महीना अमेरिका में अंग्रेज़ी ज़बान में छप चुकी है। हम खुदा बाप के फ़ज़ल और फ़राहमी के लिए शुक्रगुज़ार हैं, जिसके बायस हम इस किताब को आपके सामने मुतारफ़ करा सकें। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने हमारी ज़रूरियात फ़राहम की और खुदावंद की शुक्रगुज़ारी उसके नाम की तमजीद हो। आए एक वीडियो देखते हैं जिससे हमें इस किताब के बारे में मज़ीद जानकारी मिलेगी। अहद का अब्दी सरदार काहिन बाइबल मुक़द्दस के नसबनामों और खुदा की मर्ज़ी और वादा को समझने में हमारी मदद करेगी। इस किताब में मुसन्नफ़ इब्राहिम पार्क के मखलसी की तरीक़े तनाज़र से 77 काहिनों के नसबनामा पर रोशनी डालते हैं। इल्म अलायात की तारीख़ में पहले किसी भी और मुसर्रफ़ ने इस कदर जामे तरीक़ा से इन नसबनामों को वाज़ेह तौर पर बयान नहीं किया। मशहूर मुसन्नफ़ और इल्म अलायात के माहिर डॉक्टर बरूस वाटकी अपने ख़यालात का इजहार इन अल्फाज में करते हैं। मेरे इल्म के मुताबिक ये पहला मौका है कि 77 काहिनों की पुश्तों को हारून के वक़्त से जब बनी इसराइल को एक मुक़द्दस कौम होने के लिए चुन लिया गया, फिर नहास तक जब खुदा ने यरूशलेम की हैकल को तबाह बर्बाद किया, बाज़ाब्ता और मुनज़्ज़म तौर पर बयान किया गया है। खुदा के कलाम का फ़हम और इदराक हासिल करने के लिए मुसन्नफ़ की मखलसी की तरीक़ के बारे फ़हम व बसीरत कहानत के हर पहलू से मसीह यीशु को वाज़ेह तौर पर बयान करती है। इसराइल के तरीक़ में कहानत की ज़िम्मेदारियों से कहानत के मुकर्रर किए जाने तक इब्रानी मतन को गहरे तौर पर देखने से सरदार काहिन के लिबास के बारे में भी बाइबल के नुक्ता नज़र से मुख्तलिफ़ पहलू को उजागर किया गया है। मखलसी के तरीक़ पर रोशनी डालने से अहद अतीक के सरदार काहिन और हमारे अब्दी सरदार काहिन यीशु के दरमियान तल्लुक़ को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। ये किताब ईमानदार और कलीसियों को रूहानी तौर पर बेदार करने की राह पैदा करने में मदद करेगी। खुदा यीशु के नाम में सलाम। मेरा नाम जिम पेटमैन है और मैं अमेरिका के एक अशायती अदारे CLC के साथ काम करता हूँ। मखलसी की तारीख़ के सिलसिला की छठी किताब अहद का अब्दी सरदार काहिन हासिल करके मुझे बहुत खुशी हुई। मैं शुक्रिया अदा करते हुए मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, क्योंकि ये वाकई अच्छा काम है। इसकी अशायत, डिज़ाइन, जिल्द और तस्वीर, हत्ता कि एक एक काम इंतहाई खूबसूरती, जिद्दत और आला मेयार से किया गया है। हम गुज़श्ता वक्त से इस किताब को हासिल करने के मुंतज़िर थे, लेकिन गुज़श्ता हफ्ते बिलाखिर ये किताब हम तक पहुँच गई। आज सुबह जब मैं दफ्तर आया तो इस किताब को देख कर बहुत खुश हुआ। मुख्तलिफ़ कलीसियाओं को भेजने के लिए किताबों के अंबार लगे हुए हैं, जो बहरी जहाज़ के ज़रिए से मुख्तलिफ़ मुल्कों को रवाना कर दी जाएंगी, क्योंकि मुख्तलिफ़ कलीसियाओं और इनफरादी तौर पर भी लोगों ने हमें इस किताब के लिए अपने आर्डर बुक करवाए हैं। हमारे गोदाम में बहुत सी ज़्यादा तादाद में किताबें मौजूद हैं और ये पहली दफ़ा कि मैंने इस किताब को देखा और देखकर बहुत खुशी हुई। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने ये किताब हम तक पहुँचाई। इन सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस खूबसूरत किताब की अशायत में अपना अपना किरदार अदा किया। मैं CLC का भी ममनून हूँ कि वो इस अजीम काम का हिस्सा बना। हाँ, मुंतज़िर है कि यह किताब दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में पढ़ी जाएगी। इस किताब के लिए पहले ही मार्केटिंग की जा चुकी है और ये किताब अमेज़ोन पर भी दस्तयाब होगी। सिर्फ ये नहीं बल्कि ये किताब हमारी वेबसाइट पर भी दस्तयाब होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे और हमारी दुआ है कि ये किताब बहुतों के लिए बाइस बरकत और खुदा की बादशाही और जलाल के लिए इस्तेमाल होती रहे। एक बार फिर इन सब लोगों का शुक्रिया और उनके लिए बहुत सी दुआएं जिन्होंने इस खूबसूरत किताब की इशायत को मुमकिन बनाया और इस किताब को हम तक पहुँचाया। आप सब के लिए नेक तमन्नाएँ। मेरा ईमान है कि ये किताब बहुतों के लिए बाइस बरकत होगी और बहुत से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसराइल की तारीख़ में सरदार काहिन का नसबनामा 77 पुश्तों में बयान किया गया है। इसराइल की तारीख़ में 77 सरदार काहिनों के नसबनामा पर रोशनी आपके सामने एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे 77 काहिनों की पुश्तों के तलक से गीत पेश करेंगे। आइए ये गीत सुनते हैं। इस गीत को आप पहली तवारीख़ छठे बाब की पहली 15 आयात में आप देख सकते हैं। इस गीत में सरदार काहिनों का शजरा नसब बयान किया गया है और फिर 3 बदकार सरदार काहिनों का भी जिक्र है।
फिर कहानत में वक्फा आया और 7 बरस तक कोई सरदार काहिन के अहदे पर फायज ना हो सका। हेरोदिस अरखलस ने 3 सरदार काहिन मुकर्रर किए। शाम के गवर्नर कॉरिनिस ने एक काहिन मुकर्रर किया, उसका नाम हन्ना था। यहूदी गवर्नर ने 4 काहिन मुकर्रर किए और फिर हेरोदिस बादशाह ने 2 सरदार काहिन मुकर्रर किए। सो इस गीत में सरदार काहिनों का शजरा नसब 77 पुश्तों में तरतीब से बयान किया गया है। सतहत्तर पुश्तों में सरदार काहिनों की यही तरतीब बयान की गई है। पूरी दुनिया में पहली मर्तबा इस तरह से मुनज़्ज़म तरीका से ये तरतीब पेश की गई है। आए मल्क सदक के तरस पर चलते हुए कहानत का लिबास पहन लें और मखलसी की तरीक़ को पूरी दुनिया में फैला दें। अभी आपके सामने बच्चों ने वाकई ज़बरदस्त तरीक़ा से मखलसी के तरीक़ के सिलसिला में 77 पुश्तों में सरदार काहिनों की तरतीब को बयान किया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी कलीसिया के बच्चे दूसरी कलीसियाओं के बालग लोगों से बढ़कर नसब नामे को समझते और जानते हैं। इस किताब के मुसन्नफ़ इब्राहिम पाक ने इस बात की हौसला अफजाई की कि मखलसी की तरीक़ और नसब नामों को गीतों और नगमों के ज़रिए से सिखाया जाए। उन्होंने ये सारा मौत शायरी में ढाला ताकि ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े इनके लिए भी मखलसी के तरीक़ को समझना और सीखना आसान हो जाए। तरीक़ में 77 सरदार काहिन हुए। बाइबल मुक़द्दस में बयान करदा नसब नामे एक जैसे नहीं हैं, कई एक में तरीक़ के बाज़ अदवार का अंदराज नहीं है। इसके साथ ही हम अपने अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ये लेक्चर पेश करेंगे रेवरेंड एंड्रियो पैक। रेवरेंड एंड्रियो पैक ने कैलिफोर्निया स्टेट अमेरिका से भी एक डिग्री हासिल की। MA रिफॉर्म थियोलॉजिकल सेमिनरी कोरिया से, DBS बैरेट थियोलॉजिकल सेमिनरी और ग्रेजुएट स्कूल से किया। आप न्यूयॉर्क में हिल ग्रीन चर्च के सीनियर पासवान हैं। वो यीशु मसीह के नसबनामा के पहले दौर में शामिल ना होने वाली पुश्तों के बारे में बयान करेंगे। खुदा यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रोक्लेम 2021 में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है कि आप खुदा के कलाम को सीखते हुए खुदा के फजल को अपनी ज़िंदगी में हासिल कर रहे हैं। इस लेक्चर में मैं आपके सामने उन पुस्तकों का बयान करूंगा जो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के पहले बाब के पहले हिस्सा में शामिल नहीं हैं। नए अहदनामे का आगाज़ ही नसबनामा से होता है और मेरे ख्याल में ये कोई दिलचस्पी का हामिल मवाद नहीं। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि नसबनामा बहुत ही उकताहट का बायस होने वाला मवाद होता है। बस क्यों खुदा ने नए अहदनामे का आगाज़ ही नसबनामा से किया? लाजमी बात है कि इसकी कोई तो वजह है। खुदा यीशु मसीह का नसबनामा अहद अतीक का खुलासा 41 नामों के साथ बयान करता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये नसबनामा अहद अतीक को भी इन नामों के साथ बयान करता है। बस वो सभी लोग जिनका शुमार या अंदराज इस नसबनामे में किया गया, उन्होंने एक वसीला के तौर पर काम किया और एक ऐसा चैनल बन गया जिसके वसीला से खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए। हमें इल्म होना चाहिए कि इस नसबनामा में बहुत सी पुश्तों का इंदराज नहीं है। ये नसबनामा ये भी ज़ाहिर करता है कि यीशु के इस नसबनामा का आगाज़ उनके जिस्मानी शजरत से नहीं होता। यह ऐसा नसबनामा है जो जिस्मानी नहीं बल्कि अहद पर ईमान रखने वाले लोगों से शुरू होता है। अहद पर ईमान जो अबाउजदाद से आने वाली नस्लों में मुंतकिल होता चला गया। इस नसबनामा में कुल 42 पुश्तें हैं। इस नसबनामा को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्सा में इब्राहिम से दाऊद तक की पुश्तों का बयान है। इब्राहिम की पैदाइश 2166 कबल अज़ मसीह हुई। दाऊद 1003 में बादशाह बना। ये 10,163 बरसों का सब अरसा बनता है, यानी इब्राहिम से दाऊद तक का दरमियानी अरसा। इस अरसा में कुल पुश्तें 14 हुई। अगर आप 10,163 को 14 पर तकसीम करें तो आपको 83.1 पॉइंट मिलेगा। इसका मतलब ये हो कि 83 बरस बाद एक नई नस्ल पैदा हुई। ये तो एक तवील अरसा है, जबकि बाइबल मुक़द्दस 25 से 30 बरसों बाद एक नस्ल को पेश करती है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि इस नसबनामे में कई एक पुश्तों का इंदराज नहीं हुआ। अब हम ये दरियाफ्त करेंगे कि कहाँ कहाँ पर इन पुश्तों का इंदराज नहीं हुआ
اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ ان پشتوں کو خداوند یسوع کے نسب نامہ سے خارج کیوں کر دیا گیا۔ ہم دیکھیں کہ ان پشتوں کے اندراج کے باوجود یہ نسب نامہ کس طرح آگے بڑھا اور بڑھتا چلا گیا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کون سی پشتوں کا اندراج اس نسب نامہ میں نہیں ہوا۔ جب ہم نسب نامہ میں موجود ناموں کا عہد عتیق سے موازنہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نسب نامہ کے پہلے حصہ میں 2 بڑے خلا موجود ہیں۔ نسب نامہ کا پہلا حصہ ابراہیم سے شروع ہو کر اسحاق، یعقوب، یہودا، فارس، حسرون، رام، امیناداب، نحشون، سلمون، بوئز، عبید، یسی اور داؤد تک جاتا ہے۔ نسب نامہ کے پہلے حصہ یا دور میں یہ پہلی 14 پشتیں ہیں۔ آئیں ان ناموں کا فردن جائزہ لیں۔ ہم ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو جانتے ہیں۔ یہودا یعقوب کا چوتھا بیٹا تھا، بس اس میں یہاں تک کوئی خلا یا ایسا نام نہیں جو لکھا نہ گیا ہو۔ پھر فارس کا نام آتا ہے۔ یہ فارس کون تھا؟ یہ تمر کہ یہودا سے پیدا ہوا تھا۔ اس کے لیے آپ پیدائش 38 باب کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر پہلی 5 پشتیں ایک ترتیب اور تسلسل سے بیان کی گئی ہیں، اور یہاں پر کوئی بھی ایسی پشت نہیں جس کا اندراج رہ گیا ہو۔ پھر حسرون کا نام آتا ہے۔ یہ نام کو اتنا جانا پہچانا نہیں۔ آئیں دیکھیں کہ حسرون کون تھا۔ پیدائش 46 باب 8 میں یعقوب کے کنبے کے 70 لوگوں کا بیان موجود ہے جو ملک مصر میں گئے تھے۔ اس حوالہ میں یوں مرقوم ہے، پیدائش 46 باب اور اس کی 8ویں آیت یوں بیان کرتی ہے، اور یعقوب کے ساتھ جو اسرائیلی یعنی اس کے بیٹے وغیرہ مصر میں آئے ان کے نام یہ ہیں۔ تو یہاں پر اگر آپ 12ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کو حسرون کا نام ملے گا۔ حسرون یعقوب کے اس کنبے کا حصہ تھا جو 70 لوگ 1876 قبل از مسیح ملک مصر گئے تھے۔ حسرون اس نسل کا حصہ تھا۔ اس کے بعد رام کا نام آتا ہے۔ یہ رام کون تھا؟ پہلی تواریخ 2 باب 9 میں یوں مرقوم ہے۔ پہلی تواریخ اور اس کے پہلی تواریخ کے 2 باب کی 9ویں آیت میں آپ کو رام کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے یوں لگتا ہے کہ رام حسرون کی اولاد تھا، یہ اس کا حقیقی بیٹا تھا۔ اگر آپ پہلی تواریخ 10 باب میں موجود اس نسب نامہ کو پڑھنا جاری رکھیں تو یہ متی پہلے باب میں موجود نسب نامہ سے ملتا جلتا ہے۔ ہم یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ رام حسرون کا حقیقی فرزند تھا۔ بلا شبہ ہم یہاں پر اس نقطہ کو اٹھا سکتے ہیں کہ پہلی تواریخ 2 باب 9 کی 9 آیت میں تو یہ نسب نامہ درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے اور ترتیب سے باپ اور بیٹوں کو بیان کرتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رام حسرون کا حقیقی فرزند تھا۔ یہ نسب نامہ چھوٹے حصوں سے شروع ہو کر پھر ایک شجرہ نسب کو بیان کرتا ہے۔ چھوٹے حصوں میں بیان کردہ نسب نامہ میں کوئی خلا موجود نہیں۔ بس رام کے تعلق سے یہ سوال ہمارے ذہنوں میں باقی رہ جاتا ہے کہ یہ کون تھا اور کہاں پر اس کا اندراج ہونا چاہیے۔ آئیں اب امیناداب پر غور کریں۔ یہ امیناداب کون تھا؟ پہلی تواریخ 2 باب کی 10ویں آیت امیناداب کا نام بیان کرتی ہے۔ امیناداب موسیٰ کے بھائی ہارون کا سسر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک ہی پشت سے تھے۔ پس امیناداب 1440 قبل از مسیح ملک مصر سے نکلا تھا، یعنی یہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ملک مصر سے وعدہ کی سرزمین کی طرف روانہ ہوا۔ پس اس کا مطلب کیا ہوا؟ چونکہ حسرون 1876 قبل از مسیح ملک مصر جانے والی نسل کا حصہ تھا، اور امیناداب 1440 میں ملک مصر سے رہائی پا جانے والی پشت کا حصہ تھا۔ 1876 سے 1440 کے درمیانی عرصہ میں بہت سے مقامات پر بنی اسرائیل کے قیام ہی لکھے نہیں گئے۔ ان کے درمیان بہت بڑا خلا پایا جاتا ہے۔ آئیں اب نحشون کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ نحشون کون تھا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ نحشون امیناداب کا بیٹا تھا اور بیابان میں یہ پہلی پشت کا رہنما ہوا۔ اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں گنتی 2 باب 3 آیت، یہاں پر کوئی خلا موجود نہیں۔ سلمون یہ کون تھا؟ بائبل مقدس بیان کرتی کہ سلمون نے راہب سے شادی کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلمون اس پشت کا حصہ تھا جو 1406 قبل از مسیح یرو فتح کرنے کے لیے گئی تھی۔ اس کے بعد بوئز آتا ہے۔ یہ بوئز کون تھا؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بوئز نے روت سے شادی کی تھی۔ اب سوال یہ کہ بوئز اور روت کس دور میں زندہ تھے؟ روت پہلا باب پہلی آیت بیان کرتی کہ یہ قاضیوں کا دور تھا، لیکن قاضیوں کا دور طویل عرصے پر محیط ہے، یعنی یہ دور 1390 سے 1050 قبل از مسیح پر محیط ہے۔ یہ 340 سالوں کا محیط کا عرصہ ہے۔ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ بوئز قاضی کے دور میں کس وقت زندگی بسر کرتا رہا۔ بس ہم کس طرح دریافت کر سکتے ہیں کہ اگر ہم بقیہ پشتوں کے دور حیات پر غور کریں، یعنی عبید، یسی اور داؤد کے عرصہ حیات پر، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ بوئز کا عرصہ حیات کس دور میں تھا۔ روت 4 باب 17 آیت کے مطابق یہ
نسب نامہ نہیں جو روت 4 باب 17 میں بیان کیا گیا، بلکہ یہ ایک بیانیہ فکر ہے، اور اس بیانیہ فکرہ میں جب اس طرح سے لوگوں کے ناموں کا اندراج ہوتا ہے تو اس کا مطلب عموماً یہی ہوتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی خلا موجود نہیں، کوئی ایسی پشت نہیں جس کا اندراج نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک تسلسل اور ترتیب سے نام لکھے گئے، یعنی عبید، یسی اور داؤد ایک ترتیب سے لکھے گئے نام ہیں، ان کے درمیان کوئی ایسی پشت نہیں جس کا اندراج نہیں ہوا۔ ہم جانتے کہ داؤد کی پیدائش کب ہوئی؟ 1040 قبل از مسیح۔ بائبل مقدس کے مطابق 2 پشتوں کا درمیانی عرصہ 25 سے 30 برس کا ہے۔ اگر اس اصول کو مد نظر رکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ بوئز کی پیدائش کب ہوئی تھی۔ اگر ہم داؤد کی پیدائش سے لے کر اس سن میں 25 یا 30 سالوں کا اضافہ کریں تو پھر ہم حساب کتاب کرتے ہوئے پیچھے کی طرف جا سکتے ہیں، اور پھر ہمارے سامنے یہ اعداد و شمار آ جائیں گے، یعنی یسی 1065 سے 1070 کے درمیان پیدا ہوا، پھر عبید 1090 سے 1100 کے درمیانی عرصہ میں پیدا ہوا، اور بالآخر بوئز کی پیدائش کا سن بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے، یعنی 1115 سے 1130 قبل از مسیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمون اس پشت کا حصہ تھا جو 1406 قبل از مسیح یرو فتح کرنے کے لیے گئی تھی، جبکہ بوئز کی پیدائش 1115 قبل از مسیح کے آغاز ہی میں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سلمون اور بوئز کا درمیانی عرصہ جو کہ 3 سالوں پر محیط ہے، اسے بائبل مقدس میں شامل نہیں کیا گیا۔ پس ہم یہ دریافت کر چکے کہ خدا یسوع مسیح کے نسب نامہ میں کہاں پر 2 بڑے خلا موجود ہیں، یعنی حسرون، رام اور امیناداب کے درمیان 400 برسوں پر محیط بہت سے سفروں کا، مصر سے نکلنے کے بعد بہت سے سفروں کا بیان نہیں، اور پھر سلمون اور بوئز کے درمیان 300 برسوں پر محیط قاضیوں کے دور کا اندراج موجود نہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمیں یہ سب کچھ کیوں کر جاننا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس نسب نامہ میں ان لوگوں کے نام نہیں لکھے گئے جو ایمان پر، اس نسب نامہ میں ان لوگوں کے نام لکھے گئے ہیں جو ایمان پر قائم رہے اور وہ وسیلہ بنے جس سے مسیح یسوع اس دنیا میں آیا۔ پاس ہمیں وہ پشت بننا ہے جو مسیح کی آمد ثانی تک عہد پر قائم رہے، اس پر قائم رہے اور اس پر عہد پر ایمان کے ورثہ کو آگے بڑھاتی چلی جائے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ یہ پشتوں کا اندراج نسب نامہ میں کیوں کرنا کیا گیا۔ یہ سیکھنے سے ہمیں مدد ملے گی کہ ہم ان جیسی غلطیاں نہ کریں جو ان لوگوں نے کی اور نسب نامہ میں اپنا نام نہ لکھوا سکے۔ پہلے مصر میں موجود نسل پر غور کریں۔ سب سے پہلے انہوں نے زنا کاری کی۔ یشوع 24 باب اور 14 آیت کو دیکھیں۔ مصر ایسا ملک تھا جہاں پر بہت سے بت تھے، اور جب بنی اسرائیل وہاں پر رہتے تھے تو لازمی بات ہے کہ ان پر اس ماحول کا اثر ہوا، وہ ان بتوں کی پیروی کرنے لگے۔ دوسری بات، مصر میں رہتے ہوئے انہوں نے سبت کے دن کا بھی احترام نہ کیا۔ اگر طریق کے ورق الٹ کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مصری کیلنڈر میں ہفتہ 7 دن کا نہیں بلکہ 10 دن کا تھا، لیکن سبت تو ہر ہفتے کے آخر پر آتا ہے۔ دیکھیں یہ دونوں چیزیں کس قدر ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ مصر میں طرز زندگی خدا کے کیلنڈر کے مطابق نہیں بلکہ متضاد تھا۔ مصر سے مراد گناہ میں گری ہوئی یہ دنیا ہے۔ یہ دنیا خدا کے کیلنڈر اور اس کے منصوبے اور مرضی کے تحت زندگی بسر نہیں کرتی۔ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں مصر سے باہر آنا ہوگا، نئی ترتیب اور نئے کیلنڈر کو فالو کرنا ہوگا۔ لازم ہے کہ ہم خدا کے کیلنڈر کے مطابق روحانی طور پر اپنی زندگی گزاریں۔ اس کا ایک بہترین طریقہ سبت کے دن کو بھی پاک ماننا ہے۔ خدا نے سبت اس لیے متعارف کرایا تاکہ ہم خدا کے ساتھ ہم آہنگ زندگی بسر کریں، یعنی ہماری زندگی کی رفتار، ترتیب اور طریقہ کار خدا کی مرضی کے مطابق ہو تاکہ ہم خدا کے ساتھ چل سکیں۔ ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، ہم خدا کی راہوں پر چل سکیں۔ تیسری بات، بنی اسرائیل ملک مصر میں رہتے ہوئے خدا کے لیے قربانی گزرانے میں ناکام رہے، بالفعل دیگر وہ خدا کی پرستش اور عبادت نہ کر سکے۔ یہ دنیا ہمیشہ ہی ہمیں خدا کی پرستش اور عبادت سے روکتی ہے۔ وہ ملک مصر میں قربانی کیوں نہ کر سکے؟ خروج 8:26۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ جانور جو بنی اسرائیل قربانی کے لیے استعمال کرتے تھے، یعنی بیل، بکرے، بھیڑیں، یہ سب تو مصری لوگوں کے معبود تھے۔ اگر مصری لوگ اسرائیلیوں کو دیکھ لیتے کہ وہ ان کے معبودوں کو قربان کر رہے ہیں تو وہ انہیں زندہ نہ چھوڑتے۔ یہی کچھ تو مرد خدا موسیٰ یہاں پر کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی وجہ کہ غلامی کے 400 برسوں کے دوران وہ قربانی نہ کر سکے، یہی وجہ کہ اس قوم کا اندراج یسوع مسیح کے نسب نامہ میں نہ کیا گیا۔ اب ہم قاضیوں کے دور میں اس پشت کو دیکھیں گے جن کا اندراج یسوع مسیح کے نسب نامہ میں نہ ہو سکا۔ اور کیوں نہ ہو سکا؟ وہ خدا اور اس کے کاموں سے واقف نہ تھے، انہیں خدا کے کلام کا کچھ علم نہ تھا۔ یشوع کے مرنے کے بعد بنی اسرائیل خدا کی راہوں پر نہ چلے۔ قضات 2:10 آیت اس صورتحال کو بیان کرتی جب یشوع مر گیا
لیکن زندہ ایمان آنے والی نسلوں میں منتقل نہ ہوا۔ وہ خدا اور اس کے ان کاموں سے ناواقف تھے جو اس نے بنی اسرائیل کو ملک مصر سے چھڑانے کے لیے کی تھے۔ اگر آپ خدا اور اس کے کلام اور اس کے کاموں سے واقف نہ ہوں جو اس نے ہمارے لیے سر انجام دیے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے خدا کو ترک کر دیا، اور پھر ایک مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے وہی کیا جو ان کی نظر میں اچھا تھا۔ قضات 21:25 آیت اور قضات 2 آیت، قضات 21:25 آیت بنی اسرائیل کی گری ہوئی حالت کو بیان کرتی کہ وہ خدا سے منحرف ہو گئے اور وہی کرنے لگے جو انہیں اپنی نظر میں اچھا لگا، اور وہ اپنی راہوں پر چلے نہ کہ خدا کے کلام کے مطابق۔ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل میں کوئی خدا نہیں تھا۔ کیا خدا ان کا بادشاہ نہیں تھا؟ یہ آیت بیان کرتی کہ قاضیوں کے دور میں بنی اسرائیل نے خدا کو اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا تھا اور وہی کیا جو ان کی نظر میں اچھا اور بھلا تھا۔ جب ہم مخلصی کی تاریخ سے واقف نہیں ہوتے تو ہم بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ مخلصی کے تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ہم جان پاتے ہیں کہ خدا نے انسانی تاریخ میں ہمارے اجداد سے کیسا برتاؤ کیا، ان کے لیے اور ان کے درمیان کیسے کیسے بڑے کام کیے۔ مخلصی کے طریق سیکھنے سے ہم یہ جانتے کہ انسانی تاریخ میں کس طرح خدا اپنے لوگوں کی نجات کے لیے کام کرتا رہا، اور آج وہ کس طرح سے انسان کی نجات کے لیے کام کر رہا ہے۔ خدا کی قدرت، کام اور وعدے آج بھی اس طرح سے کام کرتے ہیں جیسا کہ عہد عتیق کے دور میں کام کرتے تھے۔ خدا کے کلام کو سیکھنے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا کس طرح سے ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہے۔ چونکہ قاضیوں کے دور میں لوگ یہ سب کچھ نہیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے خدا کو ترک کر دیا اور کہا کہ کوئی خدا نہیں۔ ہر شخص نے وہی کیا جو اس کی نظر میں اچھا لگتا تھا۔ یہی وجہ کہ وہ نسب نامہ سے خارج کر دیے گئے۔ اور تیسرے نمبر پر ایک اور بڑی وجہ کہ ان دو اہم ادوار کے لوگوں کے نام نسب نامہ سے خارج کر دیے گئے۔ کوئی نہیں تھا جو خدا کے کلام کی منادی کر سکتا۔ جب ہم نسب نامہ کو دیکھتے اور اس کا موازنہ عظیم شخصیات اور نبیوں سے کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب اور یوسف رام کے دور تک زندہ رہے۔ پیدائش 50:23 آیت کے مطابق یوسف اپنے بھائی یہودا کی پشت کے لوگوں میں سے تھا، بس یوسف سے رام تک تیسری پشت بنتی ہے۔ یوسف رام کے زمانہ تک زندہ رہا کیونکہ بائبل بیان کرتی کہ اس نے تیسری پشت تک اپنے لوگوں کو دیکھا۔ یوسف کے بعد کوئی نہ تھا جو خدا کے کلام کی منادی اس کی طرح پرزور طریقہ سے کر پاتا۔ یہی وجہ کہ رام کے بعد آنے والی نسلوں میں کلام اور ایمان منتقل نہ ہو سکا۔ یہی وجہ کہ انہیں خدا یسوع کے نسب نامہ سے خارج کر دیا گیا۔ پھر امیناداب کے دور میں خدا نے مداخلت کی اور موسیٰ کو بلایا۔ پھر موسیٰ ناسون کے دور تک یشوع سلمون کے زمانہ میں اس دنیا میں موجود تھا۔ رام اور امیناداب کا درمیانی وقفہ 400 برس ہیں جن کا کوئی اندراج بائبل مقدس میں موجود نہیں۔ پھر یشوع کے مرنے کے بعد کوئی ایسا شخص نہ تھا جو اس کی طرح خدا کے کلام کی زبردست طریقہ سے منادی کر سکتا۔ پس قاضیوں کے دور میں موجود نسلوں کا شمار خدا یسوع مسیح کے نسب نامہ میں نہ ہو سکا۔ سیموئیل نبی داؤد کے زمانہ تک اس دنیا میں زندہ تھا۔ غور کریں کہ یہ تعلیمی سلسلہ کس قدر اہم ہے۔ ہمیں ایسی نسل تیار کرنی ہے جو خدا کے کلام کی منادی پرزور طریقہ سے کرنے والی ہو۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے دور میں قاضیوں کا ایسا دور پھر دیکھنے کو ملے گا جس میں ہر کوئی اپنی من چاہی زندگی بسر کرے گا۔ لوگ خدا کو ترک کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اپنے خدا سے ناواقف ہوں گے۔ انہیں علم نہیں ہوگا کہ خدا نے ان کے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ لازم ہے کہ ہم خدا کا کلام اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کو سکھاتے چلے جائیں تاکہ خدا کا کلام نسل در نسل پھیلتا چلا جائے اور مسیح کی آمد ثانی تک لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں۔ امثال 29:18 کے مطابق جہاں رویا نہیں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں۔ مبارک ہے وہ جو شریعت پر عمل کرتا ہے۔ اگر کلام نہیں ہوگا تو لوگ بے لگام ہو جائیں گے، جو انہیں اچھا لگے گا وہی وہ کرتے چلے جائیں گے۔ وہ خدا سے منحرف اور گمراہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اب یہ سوال ہے کہ کس طرح سے یہ نسب نامہ آگے بڑھا۔ اگر 400 برسوں تک اور پھر 300 برسوں تک بے ایمان لوگوں کے سبب سے ایک خلا پیدا ہوا تو یہ ایک طویل مدت اور عرصہ ہے، تو پھر کس طرح اس خلا کے باوجود یہ نسب نامہ آگے بڑھتا ہے؟ کس طرح سے یہ لوگ جو ایسی نسل سے تھے جو خدا کو نہیں جانتی تھی، خدا سے ناواقف تھی، کس طرح یہ لوگ پھر سے ایمان اور خدا کی طرح واپس لوٹے؟ اس قدر طویل مدت کے بعد کس طرح انہوں نے ایمان کو پھر سے حاصل کر لیا؟ اس کا سادہ سا جواب یہ کہ خدا نے اپنے لوگوں کو ایمان پر واپس لانے کے لیے مداخلت کی۔ یہ خدا کا عمل دخل تھا، ورنہ سب کچھ جمود کا شکار ہو جاتا۔
اگر خدا ہمارے حال پر ہمیں چھوڑ دے تو راستہ بند ہو جاتا جس کے وسیلہ سے خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آیا۔ آئیں دیکھیں کہ خدا نے کس طرح اس نسب نامہ کو آگے بڑھایا۔ اعمال 7 باب 17 آیت کے مطابق وقت پورا ہوا۔ یہ آیت کس چیز کا ذکر کر رہی ہے؟ آیت وعدے کی تکمیل کے وقت کی بات کر رہی ہے، جو کہ ملک مصر سے خروج کا وقت ہے۔ خدا نے پیدائش 13 باب 5 آیت میں وعدہ کیا تھا، تیری نسل 400 برس تک ملک مصر میں غلامی کی زندگی بسر کرے گی، پھر وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئے گی۔ اس وقت جب کوئی اس طرح سے سوچ نہیں رہا تھا، خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ خدا اپنے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچا رہا تھا۔ سب سے پہلا کام جو خدا نے کیا وہ یہ تھا کہ اس نے ملک مصر میں لوگوں کو بڑھایا اور وہ تعداد اور شمار میں بہت زیادہ ہو گئے۔ خروج پہلا باب 7 آیت بیان کرتی ہے کہ وہ ایک بڑی قوم بن گئے، زبردست قوم بن گئے، کیونکہ خدا نے انہیں برکت دی۔ یہی وہ برکت ہے جس کا خدا نے پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں بنی نوح انسان سے وعدہ کیا۔ جب ملک مصر میں بنی اسرائیل تعداد و شمار میں بہت زیادہ ہو گئے تو انہیں یہ برکت نہ لگی، کیونکہ مصری ان سے خوف زدہ ہونے لگے تھے۔ فرعون نے اپنے لوگوں سے کہا، اس نے کہا کہ اسرائیل کے لوگ جو ہیں شمار میں زیادہ ہوتے چلے گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ پھر انہوں نے پریشان ہو کر کہا کہ ہم کیا کریں؟ خروج 1 باب 11 آیت میں لکھا کہ وہ انہیں دکھ دینے اور تکلیف پہنچانے لگے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ملک مصر کے خلاف سازش اور بغاوت کر کے ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ جب اسرائیلی کو ستایا اور دکھ دیا جانے لگا تو پھر کیا ہوا؟ خروج 1 باب 12 آیت میں لکھا کہ جس قدر انہیں ستایا اور دکھ دیا گیا اسی قدر وہ تعداد اور شمار میں بڑھتے چلے گئے۔ جس قدر انہیں دکھ دیا گیا اسی قدر وہ بڑھتے اور شمار میں زیادہ ہوتے چلے گئے۔ یہ خدا کے منصوبے کا حصہ تھا۔ جب یہ اعزار ثانی شروع ہوئی تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ خروج 2 باب 23 سے 25 آیت بیان کرتی ہے کہ بنی اسرائیل اپنے دکھوں اور اعزار ثانی کے باعث خدا کے حضور آہیں بھرنے لگے۔ یہ سب خدا کے منصوبے کا حصہ تھا۔ خدا نے ایسا ہونے دیا، خدا نے انہیں بڑھایا اور وہ کثیر التعداد ہو گئے۔ جب مصریوں نے انہیں ستایا تو وہ بڑھتے چلے گئے۔ جب اعزار ثانی شروع ہوئی تو بنی اسرائیل گھٹنوں کے بال ہو کر خدا سے فریاد کرنے لگے۔ یہ خدا کے منصوبے کا حصہ تھا۔ خدا نے انہیں اس برکت سے نوازا کہ وہ اس کے حضور دعا میں جھک سکیں۔ یہ بہت بڑی برکت تھی، لیکن بظاہر ایک تکلیف دہ صورتحال تھی۔ یہ گویا زحمت کی صورت میں رحمت تھی۔ بائبل مقدس بیان کرتی کہ خدا کے حضور جھکنا ایک بہت بڑی برکت اور اس کی طرف سے رحمت ہے۔ خدا کے حضور جھکنا اور اپنا آپ اس کے حضور انڈیل دینا، اس سے بڑی برکت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو اعزار ثانی بنی اسرائیل پر آئی اس کے وسیلہ سے خدا نے انہیں اپنے حضور جھکنے کی توفیق عطا کی۔ جب وہ خدا کے حضور جھک کر فریاد کرنے لگے تو پھر خدا نے کیا کیا؟ خروج 2 باب 23 آیت، خدا نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کی گئے عہد کو یاد کیا۔ خدا نے ان کی فریادوں کو سنا۔ خروج 2 باب 23 آیت، خدا نے بنی اسرائیل کے دکھوں پر نظر کی اور اس صورتحال کا جائزہ لیا۔ اعمال 7 باب 20 آیت میں اس وقت خدا نے موسیٰ کو بھیجا۔ ساری صورتحال سے ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی۔ بنی اسرائیل نے خدا کے حضور فریاد کی، پھر خدا نے مداخلت کرتے موسیٰ کو ان کے لیے ایک نجات دہندہ بنا کر ان کے درمیان بھیجا۔ غلطیوں 4:4 کے مطابق خدا نے عین وقت پر خدا یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا۔ خدا کا وقت ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ خروج 4:29 سے 31 آیت بیان کرتی ہے کہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے بات چیت کی۔ جب انہوں نے سنا کہ خدا نے ان کے دکھوں اور تکالیف اور مسائل کا نوٹس لیا تو لکھا کہ انہوں نے جھک کر خدا ان کو سجدہ کیا۔ وہ خدا پر ایمان لائے کہ واقعی وہ ان کی حالت سے آگاہ اور واقف ہے اور ان کے لیے کیا کچھ کرنے جا رہا ہے۔ 400 برس تک وہ خدا سے منحرف رہے، لیکن جب خدا نے مداخلت کی اور خدا کے لوگ وہاں پہنچے تو وہ خدا کی طرف رجوع لائے۔ وہ ایمان لائے، کھویا ہوا ایمان پھر سے بحال ہو گیا۔ یہ موجزے سے کم نہ تھا، وہ روحانی طور پر مردہ تھے لیکن اب زندہ ہو گئے تھے۔ یہ خدا کا کام تھا جو اس نے ان کی زندگیوں میں کیا تھا۔ خدا کا کام یا اس کی طرف سے مداخلت کیا ہے؟ مخلصی کے مقصد کے حصول کے لیے خدا کا سب چیزوں پر اختیار اور عمل دخل جو مسلسل جاری رہتا ہے۔ بالفاظ دیگر، خدا کائنات کی ہر ایک چیز حتیٰ کہ کسی بھی چیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے بدکار لوگوں کو بھی استعمال کیا۔ اس نے اپنے برگزیدہ لوگوں کو بچانے اور چھڑانے کے لیے بدکار لوگوں کو بھی استعمال کیا۔ یہ ہے خدا کے اختیار اور اس کی مرضی کا عمل دخل جو آج بھی جاری اور ساری ہے۔
اس لیے تو رومیو 8:28 میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا کے لوگوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، سب چیزیں مل کر بھلائی پیدا کرتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں، اچھی چیزیں نہیں، بلکہ سب چیزیں خدا اپنی مرضی کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لاتا ہے تاکہ اپنے برگزیدہ لوگوں کو نجات بخشے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کی زندگی میں بھی کچھ مسائل اور مشکل وقت چل رہا ہو، تو بھی ہم خدا ان کی شکر گزاری کر سکتے ہیں، اس میں شادمان ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جلد یا بدیر خدا اپنے اختیار کو استعمال کر کے اپنی قدرت کاملہ کے وسیلہ سے ہمارے لیے عجیب کام کرے گا۔ خدا سب چیزوں پر اختیار رکھتا ہے، وہ آج بھی ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہے۔ خدا ہمارے ارد گرد کے حالات کو ہماری بہتری اور بھلائی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت کسی ایذا رسانی ذہنی کرب اور مسائل اور مشکلات سے گزر رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم شادمان اور شکر گزار ہو سکتے ہیں، کیونکہ خدا ہر ایک چیز پر اختیار اور قدرت رکھتا ہے اور اپنے لوگوں کے لیے بہتری اور بھلائی کے لیے حالات و واقعات میں مداخلت کرتا ہے۔ یہی وجہ کہ بائبل مقدس بیان کرتی کہ جب طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرو تو اسے کمال خوشی کی بات سمجھو۔ یعقوب پہلا باب 2 آیت اور پھر پہلا تسلنیکیوں 5:16 آیت۔ ہر وقت خوش رہو، ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کرو۔ اگر ہم خدا کے ہر ایک چیز پر اختیار اور اس کی قدرت کاملہ پر یقین نہ رکھتے ہیں تو ہم شادمان نہیں ہو سکتے، ہر وقت خوش بھی نہیں رہ سکتے۔ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو۔ خدا نے اپنے لوگوں کے لیے برے وقتوں میں اپنی قدرت دکھائی اور بنی اسرائیل کو ملک مصر سے رہائی بخشی۔ پہلا سموئیل 3:21 آیت میں جب سموئیل نے خدا سے کلام لیا تو اس نے وفاداری سے خدا کی باتیں بنی اسرائیل سے کہہ سنائیں۔ خدا کا کلام سموئیل پر نازل ہوا۔ قاضیوں کے دور میں ایک اور چیز ہمیں متحرک نظر آتی ہے۔ بوئز نے ایمان کو اپنی زندگی میں بحال پایا اور خدا یسوع مسیح کے نظرنامہ کو جاری رکھا۔ بوئز اور رود کی کہانی بہت دلچسپ ہے، کیونکہ یہ یہودیوں اور غیر اقوام کے درمیان معمول سے ہٹ کر ایک کہانی ہے۔ ہم سب رود اور بوئز کی کہانی سے واقف ہیں۔ قاضیوں کے دور میں الیملک اور نعومی کے ہاں مالون پیدا ہوا، جس نے رود سے بیاہ کیا۔ لکھا کہ وہ قحط کے سبب سے اسرائیل سے چلے گئے۔ یہ خاندان خدا کے ان لوگوں کی تصویر ہے جو خدا سے منحرف ہو گئے۔ وہ اسرائیل سے ملک مواب میں آ گئے اور مہلون نے رود سے شادی کر لی۔ یہ خدا کے منصوبے کا حصہ تھا۔ مواب میں اس خاندان کے سبھی مرد فوت ہو گئے اور نعومی اور رود واپس اسرائیل آ گئے۔ اس دور کی شریعت کے مطابق رود کو اب مالون یا الیملک کے کسی قریبی ناطہ دار سے شادی کرنا تھی تاکہ وہ اس خاندان کی نسل کو جاری رکھ سکے۔ بوئز اور رود کے ہاں پیدا ہونے والے پہلے بچے کو الیملک یا مالون کے نام نسب نامہ سے منسلک ہونا تھا تاکہ اس نسل کا نام دنیا سے مٹ نہ جائے۔ اس لیے تو استثنا 25:6 میں لکھا ہے کہ اگر ایک بھائی فوت ہو جائے تو دوسرا جو ہے وہ مرحوم کی بیوہ سے شادی کرے تاکہ اس کا نام نسل سے ختم نہ ہو جائے۔ پس روت اور بوئز کے ہاں پیدا ہونے والے بچے کا نام عبید تھا، تاہم خدا یسوع مسیح کے نسب نامہ میں عبید کا نام بوئز کے ساتھ آتا ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے نظر آ رہا ہے، پہلے بچے کو تو مہلون سے منسوب ہونا تھا تاکہ اس کی نسل اس دنیا سے مٹ نہ جائے، لیکن یسوع کے نسب نامہ میں عبید کا نام بوئز کے ساتھ کیوں؟ روت اور بوئز کے ہاں یہی اکلوتا بچہ تھا، اس لیے اسے مہلون سے منسوب نہ کیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ اسرائیل میں سے محروم کا نام نہ مٹ جائے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ مسیح کے آنے تک تمام نسلیں آگے بڑھتی رہیں اور کوئی بھی اسرائیل میں سے کاٹ ڈالی نہ جائے۔ اگر بوئز اور رود کے ہاں یہی بات بچہ تھا اور وہ اسے مہلون سے منسوب کر دیتے تو پھر بوئز کی نسل اسرائیل میں سے کاٹی جانی تھی۔ پس اس صورتحال کے تحت عبید مہلون اور بوئز دونوں کے نام سے منسوب ہوا۔ پس عبید کے وسیلہ سے مہلون اور بوئز کی نسلیں ایک ہو گئیں اور یہ نسلیں آگے بڑھیں اور پھر داؤد اور خدا یسوع مسیح کے آنے تک آگے بڑھتی رہیں۔ یہ چھوٹی سی کہانی ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ یہ کہانی ہمیں کوئی کچھ سکھا رہی ہے جو کچھ پولس رسول رومیو 11 باب میں بیان کرتا ہے۔ یہاں پر پولس رسول اپنے یہودی بھائیوں کی بات کرتے فکر مندی کا اظہار کرتا ہے کہ انہوں نے خدا کو رد کر دیا، پس خدا نے انہیں رد کر دیا۔ لیکن وہ بیان کرتا کہ ایسا نہیں، چونکہ یہودیوں کو رد کر دیا گیا اس لیے غیر اقوام کے لیے ایک موقع پیدا ہو گیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح روت نے اپنے آپ کو خدا کے لوگوں میں شامل کر لیا۔ اگر الیملک، نعومی اور اس کے بچے مواب میں نہ جاتے تو پھر روت کے لیے بھی کوئی موقع نہ ہوتا کہ وہ اسرائیل میں شامل ہو جاتی۔ وہ کبھی بھی خدا کے لیے نجات بخش فضل کی دولت کو حاصل نہ کر پاتی، چونکہ یہودی گمراہ اور خدا سے منحرف ہو گئے، اس لیے غیر اقوام خدا کے لوگوں میں آ ملے۔ پولس رسول بیان کرتا کہ بات یہاں پر ہی ختم نہ ہوئی،
جب غیر اقوام کی تعداد پوری ہو گئی تو پھر یہودی بھی خدا کی طرف متوجہ ہوئے اور واپس لوٹ آئے، وہ نجات پا گئے اور پھر سے اسرائیل کے گھرانے میں شامل ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے مرہون کی نسل بوئز کے وسیلہ سے خدا کے لوگوں کے گھرانے کا حصہ بن گئی، اور یہ سب کچھ موابی غیر قوم کی عورت رود کے وسیلہ سے ممکن ہوا۔ یہ تصویر بتاتی ہے کہ یہودی جنہوں نے خدا کو رد کر دیا ایک دن خدا کی طرف رجوع لائیں گے اور پھر سے خدا کے گھرانے کا حصہ بن جائیں گے۔ پولس رسول مزید بیان کرتا ہے، رومیو 11:15 آیت، کہ جب غیر قومی کی تعداد پوری ہو جائے گی تو پھر یہودی واپس لوٹیں گے۔ پولس رسول بنیادی طور پر یہ کہہ رہے کہ جب یہودی واپس لوٹ آئیں گے تو گویا یہ ایسے ہی ہوگا جیسے وہ مردوں میں سے زندہ ہو جائیں گے، اور خدا یسوع مسیح کا نسب نامہ ہمیں یہی کچھ تو سکھا رہا ہے۔ اس نسب نامہ میں 2 بڑے خلا موجود ہیں، 400 سال اور پھر 300 سال کا بہت بڑا خلا، لیکن پھر بھی یہ نسب نامہ ہمیں آگے بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس میں کسی طرح کا کوئی ٹھہراؤ دیکھنے کو نہیں ملتا، بلکہ خدا یسوع مسیح کی آمد تک اس کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا، کیونکہ خدا نے مداخلت کی اور اس نے پھر سے زندہ کر دیا۔ اس نسب نامہ کا بنیادی اور اہم مرکزی مضمون مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، کہ کس طرح خدا اپنے لوگوں کو روحانی اور جسمانی طور پر زندہ کرتا ہے۔ خروج کے وقت کے تعلق سے بھی کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ لوکا 20:37 آیت میں موسیٰ کے جلتی جھاڑی کے بیان میں مردوں کے زندہ ہونے کا بیان موجود ہے۔ خروج 3 باب میں خدا نے موسیٰ کو جلتی جھاڑی سے پکارا۔ جب خروج 3 باب پڑھیں تو آپ کو کسی مردہ کے زندہ ہونے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یسوع یہاں پر کس طرح سے بات کر رہا ہے؟ جب خدا نے بنی اسرائیل کو بلایا تو گویا وہ انہیں پھر سے زندہ کر رہا تھا، کیونکہ غلامی کے 400 برسوں کے دوران وہ روحانی طور پر مردہ ہو چکے تھے، وہ ایمان سے منحرف ہو چکے تھے، ایمان آنے والی نسلوں میں منتقل نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جب خدا نے موسیٰ کو بلایا کہ وہ ملک مصر میں جا کر بنی اسرائیل کو چھڑائے، یہ گویا ان کا مردوں میں سے زندہ ہونا تھا۔ خدا نے انہیں حیات نو بخشی تھی۔ یہ آج ہمارے دور میں بھی ہو رہا ہے۔ افسیوں 2 باب 1 آیت بیان کرتی ہے کہ جب ہم گناہوں میں مردہ تھے، یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ تم گویا مردے تھے یا مردہ لوگوں کی مانت ہے، بلکہ سیدھے سادے اور واضح انداز میں لکھا کہ تم مردہ تھے۔ مسیح کے پاس آنے سے پہلے تم اپنی خطاؤں کے باعث مردہ تھے، لیکن مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمیں زندہ کر دیا گیا۔ یہ 53 باب 6 آیت یوں بیان کرتی کہ ہم سب بھیڑوں کی مانت بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھیرا، لیکن پھر یہ کیوں کر ممکن ہے آج ہم یہاں پر موجود ہیں، ہم خدا کا کلام سن رہے ہیں، ہم خدا یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے ہیں۔ کیسے یہ سب کچھ ممکن ہو گیا؟ کیونکہ خدا نے ہمارا تعاقب کیا، اس کی بھلائی اور نیکی نے ہمارا پیچھا کیا، اس کی شفقت ہماری زندگیوں پر سے جاتی نہ رہی، ہم اس کی محبت بھری نگاہ میں رہے۔ خدا نے اپنی قدرت کاملہ اور اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے حالات و واقعات پیدا کیے تاکہ ہمیں واپس اپنی طرف پھیر سکے۔ اس نے ہمیں مردوں میں سے زندہ کیا۔ خدا نے ہمیں کبھی بھی نہ چھوڑا، بلکہ ہمیشہ ہمارا تعاقب کرتا رہا۔ اس نے ہمیں حیات نو بخشی اور اب ہم زندہ ہیں۔ خدا کی قدرت اور اس کا اختیار اس طرح سے ہماری زندگی میں کام کرتا رہا۔ یہی کچھ مسیح یسوع کا نسب نامہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ یہاں پر اہم بات خدا کے لوگوں کا مردہ حالت سے زندگی میں آنا ہے۔ خدا کے فضل اور شفقت سے یہ سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ اگر خدا اپنے لوگوں سے دستبردار ہو چکا ہوتا تو یہ نسب نامہ کب کا اختتام پذیر ہو چکا ہوتا۔ انسان کی غداری، بے وفائی، خطا اور ناکامی کے باوجود خدا کی پرجوش محبت شفقت اس کی مخلصی کے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گی، اور خدا اپنے وعدوں کو پورا کرتا رہے گا۔ یہ اس کی محبت، شفقت اور فضل ہے جو ہماری زندگیوں پر ہے، اس لیے ہم پرشکین ہو سکتے ہیں کہ اس کے سارے وعدے ہماری زندگیوں میں پورے ہوں گے۔ کوئی ایک بھی وعدہ ایسا نہ ہوگا جو پورا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ کہ ہم شادمان ہو سکتے اور ہر ایک بات کے لیے شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ یہی وہ سبق ہے جو خدا مسیح یسوع کے نسب نامہ کے وسیلہ سے ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انسان کی بے وفائی، نشیب و فراز اور زندگی کے مسائل اور مشکلات کے باوجود خدا نے اپنی پرجوش محبت بھی اس نسب نامہ کو آگے بڑھایا تاکہ وعدہ شدہ فرزند مسیح یسوع اس دنیا میں آ سکے۔ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی تک خدا کی محبت اور شفقت کا یہ چراغ جلتا رہے گا۔ پیارے بھائی اور بہنوں، ہمارا آج اس جگہ پر موجود ہونا، ہمارا خدا کا کلام
سننے کے لیے فراہم ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا کی محبت اور شفقت اور اس کی قدرت کاملہ آج بھی ہمارے لیے متحرک ہے اور خدا ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہے۔ یہ کس قدر برکت کی بات ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن اس نے ہمارا تعاقب کیا اور ہمیں تھام لیا اور اس نے ہمیں دوبارہ سے حیات نو بخشی۔ اس کے بدلے میں ہم خدا کو کیا دے سکتے ہیں ماں سوائے اس کی شکر گزاری، تعریف و تمجید کے۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے ہم گنہگاروں کو نجات بخشی، ہم جو بھٹک گئے تھے تو نے ہم پر رحم کیا۔ آئیں اس کی تعریف و تمجید کریں، اس کی شکر گزاری کریں اور اس کے کلام کو تھام لیں اور مخلصی کی اس طریق کو سیکھیں اور دوسروں تک پہنچانے کا عہد کریں تاکہ وہ بھی جانے کہ خداوند زندہ ہے، ان کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے۔ میں یسوع کے نام سے آپ سب کے لیے اس برکت کی دعا کرتا ہوں کہ آپ خدا کے کلام کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ جو برکت آپ نے پائی ہے لازم ہے کہ آپ دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں۔ جو کچھ آپ نے سنا ہے ضرور ہے کہ آپ اس کی منادی کریں، اور خدا ان کی شکر گزاری آپ عملی قدم اٹھا کر بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ خدا کے کلام کو سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے ہیں تو یہ خدا کے کلام پر آپ کے ایمان اور اس کی شکر گزاری کا اظہار بھی ہے۔ آئیں خدا کے کلام کو تھام لیں، آئیں دوسروں تک خدا کے کلام کو پہنچائیں۔ آئیں ہم دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، اس خوبصورت کانفرنس کے لیے تیرا شکر ہو جس کے انعقاد کو تو نے ہمارے لیے ممکن بنایا۔ اگرچہ ہم ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور ہیں، اس خوبصورت ٹیکنالوجی کے لیے بھی تیرا شکر ہو جس کے باعث ہم ایک دوسرے سے دور رہتے ہوئے بھی تیرے کلام کو ایک دوسرے کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ میری دعا کہ اس انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے تیرا روح لوگوں کی زندگیوں کو چھوئے اور وہ تیری تعریف اور تمجید کریں۔ اس کلام کے لیے تیرے شکر گزار ہوں جو تیرے لوگوں نے آج سنا ہے۔ خدا ہم پر فضل کر تاکہ ہم ایسی پشت کاہن اور تیرے خدمت گزار لوگ بن جائیں جو آنے والی پشتوں میں اس کلام اور ایمان کو منتقل کرنے والے بن جائیں، تاکہ مسیح یسوع کی آمد ثانی تک ایمانداروں کی یہ نسل آگے بڑھتی رہے۔ خداوند تیری ساری برکت کے لیے جو تیری طرف سے ہمیں عطا ہوئی ہے شکر گزاری کرتے ہیں۔ فضل بخش دے کہ زندگی کے مشکل حالات، واقعات اور مسائل میں بھی تیری قدرت، تیرے فضل اور تیرے اختیار کو دیکھ سکیں، تاکہ ہم ایمان کے وسیلہ سے غالب آئیں، تیری تعریف، شکر گزاری اور تمجید کرتے ہوئے تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ سب باتوں کے لیے تیری شکر گزاری، سب باتوں کے لیے تیرے نام کو جلال ملے۔ اے خداوند ہماری اس دعا کو سن قبول کر، یسوع کے نام سے آمین۔ ہم سب نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے، آئے تالیاں بجائیں۔ میں محض ایک دوست اور مسیح یسوع پر ایمان کے سبب ہی سے آپ سے مخاطب نہیں ہوں، بلکہ میں آپ سے اس لیے بھی مخاطب ہوں کیونکہ ہم خدا کے کھیت میں خدا کی مخلصی کے منصوبے کو سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے اکٹھے کام کرنے والے ہیں۔ آئیں چند لمحات کے لیے غور و غوص کریں۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا اور اس بات پر غور کیا کہ نسب ناموں میں اس قدر گہرائی، ٹھوس تعلیم، سچائی اور برکت پائی جاتی ہے؟ صرف نسب ناموں میں موجود پشتوں کے سبب ہی سے نہیں، بلکہ ان پشتوں کے اندراج نہ ہونے سے بھی ہمارے سیکھنے، تربیت پانے اور برکت پانے کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ ہمیں سکھانے کے لیے خدا نے ان نسب ناموں میں کیسی برکت اور گہرائی رکھی۔ اگر کوئی سوال، کوئی بات یا کوئی برکت جو آپ کو ملی ہو، آپ اس کی گواہی دینا چاہیں تو ضرور بیان کریں۔ مخلصی کے طریق میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ اب تک 3 لیکچر مکمل ہو چکے ہیں، ابھی آدھا مواد پیش کیا گیا ہے، لیکن دیکھیں کہ کس قدر برکت اور فضل ہم نے پایا ہے۔ ابھی تک 3 لیکچر ہونا باقی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سب کچھ بیان نہ کر پائیں گے۔ مخلصی کے طریق کی صرف ایک کتاب سے سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح میں مخلصی کے طریق سے تعلق سے یہ سب کچھ سیکھ سکتا ہوں، کس طرح میں اس قدر گہری، بابرکت اور پرفضل باتوں کو سیکھ سکتا، انہیں دوسروں تک پہنچا سکتا ہوں، اس تعلیمی سلسلہ کو آگے بڑھا سکتا ہوں، میں کس طرح اپنے خاندان، کلیسیا، دوست احباب اور سیمنری میں یہ سب کچھ سیکھ سکتا اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہوں۔ ریورنڈ ابراہیم پاک نے مخلصی کے طریق پر مبنی نصاب کے تحت بیرٹ سیمنری اور گریجویٹ اسکول کا اہتمام کیا ہے تاکہ آپ سیکھ سکیں، تفصیل سے سیکھ سکیں، کیونکہ گھنٹے ڈیڑھ کے ایک لیکچر میں آپ تفصیل سٹڈی نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کے لیے اس سیمنری کا اہتمام کیا گیا ہے۔
آئیں اس سیمنری کے تعلق سے مختصر طور پر ایک ویڈیو دیکھتے اور سنتے ہیں تاکہ آپ کو مزید معلومات مل سکیں۔ میرے لیے بڑے شرف کا مقام ہے کہ میں بیرٹ تھیولوجیکل سیمنری کو آپ کے سامنے متعارف کرا سکوں۔ یہ سیمنری مخلصی کے طریق کو سیکھنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی کلام کو آپ نے سنا، آپ کے لیے نئی اور گہری باتیں ہوں۔ اس سیمنری کا اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ ان نئی اور گہری باتوں کو مزید سیکھ سکیں۔ آئے سب سے پہلے سیمنری کے نام پر غور کریں۔ بیرٹ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عہد، یعنی ایسا عہد جس کے وسیلے سے خدا اپنی مرضی کو پورا کرتا ہے، یعنی وہ مرضی اور ارادہ جو خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے پورا ہو چکا ہے۔ اس سیمنری کا مقصد یہی ہے کہ کس طرح عہد ہر دور میں درجہ بدرجہ آگے بڑھتا رہا اور مسیح یسوع میں اس عہد اور وعدہ کی تکمیل ہو گئی۔ چند بنیادی حقائق جو آپ اس سیمنری کے تعلق سے جاننا چاہیں گے۔ اس سیمنری کے بنیاد ریورنڈ ڈاکٹر ابراہیم پارک نے رکھی، جو کہ مخلصی کی تاریخ کے مصنف بھی ہیں۔ اس سیمنری کا دفتر کوریا کے شہر سیول میں ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے شہر جارجیا میں بھی اس کا دفتر موجود ہے۔ یہ امریکہ میں ایک رجسٹرڈ تعلیمی ادارہ ہے۔ پر جب آپ بیرٹ میں زیر تعلیم ہوتے ہیں تو جانیں کہ آپ ایک امریکی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کا نصاب انگریزی، اسپینش، کورین اور چائنیز زبان میں موجود ہے۔ ہمارے پاس مختلف تعلیمی کورسز موجود ہیں۔ بیچلر آف ببلیکل اسٹڈیز، ماسٹر آف ببلیکل اسٹڈیز، یہ کورس ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس پہلے سے بیچلر آف تھیولوجیکل ڈگری موجود ہو۔ ماسٹر آف ڈیوینٹی، اس میں مخلصی کے طریقہ وسیع مواد موجود ہے اور یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو خدمت میں اوپر کے لیول تک جانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر آف ببلیکل اسٹڈیز، ڈاکٹر آف منسٹریز، یاد رکھیں ایم ڈی 3 سالہ جبکہ دیگر کورسز 2 سال کے عرصہ پر مشتمل ہیں۔ ڈاکٹر آف منسٹری میں داخلہ لینے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے پاس ایم ڈی یعنی ڈاکٹر آف ڈیوینٹی کی ڈگری موجود ہو۔ بصورت دیگر آپ دیگر ماسٹر ڈی اسٹڈیز کے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ایک اور بڑی فائدے کی بات، اس کے لیے آپ کو ہمارے کسی بھی ادارے میں مستقل رہائش اختیار کرنے یا کسی بھی ملک کا ویزا اور ہوائی سفر کے اخراجات برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ سب کچھ 100% آن لائن موجود ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ جیسی سہولت ہے تو پھر آپ ان کورسز کو گھر بیٹھے آسانی سے کر سکتے ہیں۔ درخواست دینے کے لیے 2 ویب سائٹ متعارف کروائی گئی ہیں، ایک ان کے لیے جو اسپینش زبان میں کورس کرنا چاہتے ہیں اور دوسری ویب سائٹ کورین، چینی اور انگریزی زبان سیکھنے، سمجھنے اور بولنے والوں کے لیے ہے۔ جب آپ ویب سائٹ کھولیں گے تو آپ کو صفحہ کے اوپر والے حصہ میں زبان کا چناؤ کرنے کا بٹن ملے گا، اس پر کلک کریں اور اپنی پسند کی زبان کا چناؤ کر لیں۔ اگر آپ انگریزی بولنے اور سمجھنے والے ہیں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ امریکہ کی ویب سائٹ پر اپنی درخواست جمع کروائیں۔ جب آپ ویب سائٹ کھولیں تو پھر آپ کو درخواست فارم پر کرنے کا طریقہ کار بھی دیکھنے کو ملے گا اور اس پر کلک کریں اور دی گئی ہدایت کے مطابق فارم فل کرتے چلے جائیں۔ جب آپ کسی کورس کے لیے درخواست دینے کے لیے تیار ہوں تو ساتھ میں ان چیزوں کو بھی مکمل طور پر پیش کریں، دی گئے فارم مکمل طور پر پر کریں۔ پھر آپ کے پاس مانسرت کی طرف سے لیٹر آف ریکمنڈیشن اور آخری چیز آپ کے سابقہ تعلیمی سرٹیفکیٹ یا ڈگریز۔ اب رہی اخراجات یا فیس کی بات تو یاد رہے کہ یہاں پر جو رقم آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے یہ پورے کورس کی ہے اور آپ اخراجات یا فیس جو ہے اسے اقساط میں بھی جمع کروا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو مکمل طور پر اپنے درخواست فارم جمع کروانے ہوں گے، پاسٹر صاحب کی ریکمنڈیشن کا لیٹر اور پھر گزشتہ ڈگریز یا ڈپلوماز کی جو کاپیز ہیں وہ بھی جمع کروانا ہوں گی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس بات کے لیے فکر مند ہوں گے کہ وہ اخراجات کیسے پورا کر سکیں گے۔ ہمارے پاس کم وسائل والے طلباء و طالبات کے لیے اسکالرشپ یا مالی مدد کا ایک طریقہ کار موجود ہے۔ اس کے لیے درج ذیل چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے درخواست دہندہ کی درخواست کو ترجیح دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے چیز ضرورت، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ اس وقت منسٹری میں متحرک اور مشغول ہیں، کہ آپ عسکری خدمات سر انجام دے رہے ہیں، کیا آپ میاں بیوی دونوں ہی طالب علم ہیں، تعلیمی قابلیت کیا ہے، آپ میں قیادت کی کیسی صلاحیت اور قابلیت پائی جاتی ہے، کیا بین الاقوامی سطح پر طالب علم ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ طالب علم کس ملک اور کن حالات کے تحت اسکالرشپ کے لیے درخواست دے رہا ہے۔ پس آپ درخواست دیں، آپ کی درخواست پر آپ کے حالات و وسائل کو دیکھتے ہوئے بھرپور توجہ دی جائے گی۔ اگر مزید سوالات ہوں یا مزید جانکاری چاہتے ہوں تو ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں یا پھر دیے گئے ای میل ایڈریس پر ہم سے رابطہ کریں۔ آپ کی توجہ کے لیے بہت بہت شکریہ۔ علم الہیات کی تعلیم پانے کے لیے غور و خوض کریں
اور ہماری سیمنری میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے دعا میں ٹھہرے تاکہ آپ خدا کی رہنمائی سے قدم اٹھا سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب ہم اختتام کی طرف آ چکے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی توجہ سے خدا کے کلام کو سنا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اس وقت ہم حاصل کلام کی طرف آ چکے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی اور خدا کے کلام کو سیکھا، اور دوبارہ ہم تعلیمی سلسلہ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آئیں خدا ان کی سکھائی دعا میں شریک ہوں۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پہ ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جس طرح آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ یہ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیں خدا کے جلال کے لیے تالیاں بجائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ سلامتی سے رخصت ہوں، لیکن جانے سے پہلے ایک دوسرے سے ملیں، رفاقت رکھیں۔ یسوع کے نام میں خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔